औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत टीवी देखने सुनने समझने वालों की खिदमत में सलाम और तोहफ़ा या आली मदद सदाए करबला के साथ हाजिर खिदमत हैं। और अहले बैत टीवी आप जानते हैं कि मुसलसल खुसूसी नशरियात पेश कर रहा है अय्याम अज़ा के हवाले से, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो ज़ाकिरीन, जो उलमा, जो शोरा, जो नोहा ख़ान हमारे यहाँ सरज़मीन बरतानिया पर तशरीफ़ लाएँ, उन्हें हम ज़रूर अपने स्टूडियो में दावत दें और आपके साथ उन्हें बराह रास्त आपकी गुफ्तगू भी करवाएं। और यकीनन ये मौज़ूआत हैं, सदाए करबला वो मौजू है कि जिसका अहाता जो है वो कोई कर नहीं सकता। ये सदा 61 हिजरी में करबला के बयाबान से गूंजी थी और पूरी कायनात पर छा गई। हल मिन नासिरिन यंसुरुना। यकीनन सदाए करबला के उन्वान से ये प्रोग्राम जारी और सारी हैं और इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेंगी। हमारे साथ हमारी खुश नसीबी है, आज लंदन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अहले बैत स्टूडियो में ज़ाकिरा सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा, जो अहले बैत टीवी की रूह रवां भी हैं। और यकीनन ये वो शख्सियात हैं, बाकर ज़ैदी साहब और ज़ाकिरा ज़हरा ज़ैदी साहिबा, जिनकी कोशिशों और काविशों से आप ये अहले बैत टीवी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और यकीनन ये नशरियात जारी रहेंगी। दूसरे हमारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, ख़तीब अहले बैत सफ़ीर अमन जनाब सैयद असद रज़ा बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, जैसा कि हमारा उन्वान है सदाए करबला, और सदाए करबला में हमने मारफत इमाम के हवाले से गुफ्तगू जारी रखी हुई है। यकीनन कई रोज़ से ये प्रोग्राम जारी है और हमें प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ता है वक्त की तंगी की वजह से। आपके सवालात बाकी रह जाते हैं, तशना रह जाते हैं। उन्हीं सवालात के जवाब लेकर हम इस वक्त हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ जब कल हमने प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर किया तो उस वक्त अतीक शाह साहब का छोड़ा हुआ एक सवाल था, दिया हुआ एक सवाल था, यहाँ मौजूद है कि इमाम ज़माना हमारे लिए भेजे गए हैं या हम इमाम ज़माना के लिए पैदा हुए हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि असद रज़ा बुखारी साहब इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए करबला सदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ये आपका प्रोग्राम। सवालात माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं साथ साथ जवाबात मौला की रैयत तक पहुँचाए जाएँ। एक सवाल इससे भी ज़्यादा अहम जो हमारा अभी तक इनकम्प्लीट है, अगर आप इजाज़त दें तो शॉर्ट टाइम में मैं उस पर बात कर लूँ, मैं फिर इस पे भी आता हूँ। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। सवाल किया गया था कि क्या इल्हामी कुतुब में भी सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। उस पर थोड़ी सी बात की थी, चंद किताबों के मैंने बताया था। उस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज़ करना चाहूँगा कि सारे नबियों ने, बहुत अहम चीज़ है, इसलिए कि हमारे दूसरे भाई जो हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, जो दार इस्लाम में नहीं हैं, उनके हवाले से भी ये पैगाम हम उन तक पहुँचाना चाहिए। सारे नबियों ने अपने अपने दौर के लोगों को ज़ुल्म व तशद्दुद में सब्र करने की सूरत में एक आफाकी रहनुमा का तारफ़ कराया। यानी किरदार की इस्लाह करने का हुक्म तब भी दिया जाता था, और उस दिन को जितनी भी कुतुब हैं उनमें खुदा का दिन करार दिया गया है। इस दिन को मसलन मता की इंजील बाब नंबर 3 आयात 1 से 2, इन दोनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बयान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो कि क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। क्या बात है, सुभान। फिर इसी मता की इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 17, उस वक्त यसू ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ चुकी है। फिर मुरक्कस की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 14 और 15, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। फिर जब यासिया बाब नंबर 13 आयत नंबर 4 से 6 हम देखते हैं, उसमें नबी यासिया ने ये ऐन सीन ऐन ये अलिफ है आसमानी रहनुमा के ज़हूर के मुतल्लिक बताते हुए बड़ी खूबसूरत मंजर कुशी की है। वो फरमाते हैं कि पहाड़ों में एक हजूम का शोर है, गोया बड़े अजीम शान लश्कर का मुमलिकतों की क़ुव्वतों के साथ इज्तमा का हंगामा खेज़ शोर व ग़ह है। रब्बुल अफ़वाज जंग के लिए लश्कर जमा करता है, वो आसमान की इंतहा के एक दूर मुल्क से आएगा। हाँ, खुदावंद के कहर से हथियार सारी जुल्मत को ख़त्म करने के लिए आएंगे
اب تم واویلا کرو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے ایک بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ آگے یہ پھر یہ کہتے ہیں باب نمبر 13 آیت نمبر 9 میں کہ دیکھو وہ یہ سب انجیل سے آپ جی مختلف حوالوں سے میں نے جو کلیکٹ کیے ہیں ادھر سے، کیونکہ بات سوال تھا الہامی کتب میں کیا دوسری کتب میں قرآن میں ساروں کا جی میں قرآن پہ بھی اینڈ میں قرآن پہ ہی آؤں گا، بسم اللہ، کیونکہ قرآن ہی ان کتب کی تصدیق کرتی ہے، ہماری یہ کتاب ہی ان کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر اسی حوالے سے باب نمبر 13 آیت نمبر 9 میں دیکھو وہ مالک کا دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے تاکہ گناہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کرے۔ اب زبور کی بات، آیت نمبر 1 زبور 50 آیت نمبر 1 سے 6، رب خداوند نے کلام کیا، مشرق و مغرب تک دنیا کو بلایا اور وہ خاموش نہیں رہے گا، ایک آگ اس کے آگے آگے سب کچھ بھسم کرتی جائے گی، اس کے چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی، اپنی امت کو عدالت کرنے اور آسمان اور زمین کو طلب کرے گا۔ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے میرے ساتھ عہد باندھا۔ قربانی پہ بھی ضرور آپ میرے سے سوال کیجئے گا کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جس طرح ہم عام طور پہ قربانی کے سلسلے کو دیکھتے ہیں، ہم نے جانور کر دیا سال میں ایک دفعہ، اور ہم سمجھتے ہیں یہاں قربانی کا کوئی اور مفہوم ہے؟ ویسے بھی سید صاحب قربانی کا ایک مفہوم ہے قرب، وہ قربانی جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جا سکے۔ مثلا یہ اگر ہم چلیں اسی بات پہ میں روک کے عرض کرتا ہوں، ہمارا ایک نعرہ ہے ہمارے ممبروں سے، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں ہے نا نعرہ تو ہم لگا رہے ہیں، مگر قربانی کے مفہوم اور حقیقت تک ابھی ہم پہنچ نہیں پا رہے، اور ہمیں پہنچنا ہوگا۔ مثلا میں یہی مولا کی رعیت کو عرض کرتا پھر رہا ہوں حسینی ممبروں سے، بے شک یہ نعرہ حق ہے اور سچ ہے، اور کم از کم اس دور میں تم اپنی آنکھوں کی تو مولا کو قربانی دو نا، کم از کم اپنے کانوں کی، اپنے زبان کی، اپنے پیٹ کی تو مولا کو قربانی دو نا۔ قربانی کا مفہوم اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے مطلب صرف سال میں ایک دفعہ جانور لیا، اچھا سا ذبح کر دیا، اللہ کی راہ میں ہم نے غریبوں میں تقسیم۔ قربانی اپنے سے شروع ہوتی ہے، بے شک ہم تیار ہیں، لیکن وہ بھی قربانی تو اہم ہے نا، اسی سے سبق ملتا ہے نا، صحیح، اسی سے ہمیں درس مل رہا ہے۔ دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ لوگ وہ قربانی چھوڑ کر دوسری قربانیوں میں لگ جائیں، چھوڑ نہیں، وہ بھی اہم ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، پھر آپ نے اس بات پہ مجھے روکا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں جو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ میں اس کو اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں، دو جانور ہوں ہمارے سامنے، ایک پہ تکبیر پڑھی جائے اور ایک کی گردن مروڑ کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے، میرا خیال میں کوئی بھی کلمہ گو اس کو نہیں کھائے گا۔ صحیح ہیں دونوں بیسیکلی حلال ہی، مگر حلال کس وقت ہوں گے جب وہ اپنے آپ کو آپ پر قربان کریں گے۔ آپ کھائیں گے ہی اس وقت جب تک اللہ کا نام، جب اپنا مطلب قربانی میں تکبیر پڑھی جائے گی تو آپ جانور استعمال کریں گے، تکبیر پڑھی جائے گی تو آپ استعمال کریں گے، اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ مگر بات امپورٹنٹ ہے، ایک کو ایسے جھٹکے کے ساتھ ذبح کیا جائے اور ایک کو تکبیر کے ساتھ، کھائیں گے کون سا؟ تکبیر والا۔ تو اس کا مطلب وہ کھائیں گے کہ جس نے اپنے آپ کو آپ پر قربان کیا ہے۔ اس کا مطلب بے شک وہ حلال تھا، مگر چونکہ تکبیر نہیں پھری وہ آپ پہ قربان نہیں ہوا، لہٰذا وہ حرام ہے۔ آپ کے لیے حلال ہوئے جس نے اپنے آپ کو آپ پہ قربان کیا۔ سید قربانی کا جو پہلو ہمیں وہ بھی کربلا سے ہی مطلب سامنے اگر رکھ کے دیکھیں، جب تک ادنا اپنے اعلیٰ پر اپنے آپ کو قربان نہ کرے، جب تک نیچے والا اپنے سے اوپر والے پہ دیکھیں، سبزیاں روز بروز ہمارے اوپر اپنے آپ کو قربان کر رہی ہیں، جانور ہمارے اوپر ہر چیز اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لے لیں وہ اپنے آپ کو جانوروں کے لیے قربان کر رہے ہیں، جانور اپنے آپ کو انسانوں کے لیے، انسان اپنے آپ کو اپنے مالک کے لیے۔ تو ہم یہ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، جب تک ہم اپنے اعلیٰ پہ اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گے۔ ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ جن کے دل میں آرزو ہے کہ وہ امام زمانہ کے ساتھ ہوں تو وہ اگر مر بھی گئے تو اٹھائے جائیں گے۔ اس اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ رجت کہا جاتا ہے، جس پہ ہم کل بات کریں گے۔ اپنے کل اس حوالے سے اپنے سوالات جمع رکھیے گا، اور انشاءاللہ اسد رضا بخاری صاحب سے عقیدہ رجت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ۔ میں جس طرح سے یہ موضوع چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسد رضا بخاری صاحب قربانی کے حوالے کو کسی اور زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، چلیں ان سے اسی کو کنٹینیو کرنے کو کہتے ہیں جہاں سے
رابطہ ٹوٹا تھا. جی سید صاحب، میرا علیحدہ نقطہ نظر نہیں ہے، بس اتنی سی گزارش تھی کہ زاویہ نظر مختلف ہوتا ہے دیکھنے کا. اب سامنے کیمرہ ہے، آپ کو کسی اور زاویے سے نظر آ رہا ہے، انہیں زہرا زیدی صاحبہ کو کسی اور زاویے سے اور نظر یہ آ بھی رہا ہے. بتانے کا طریقہ ہے کہ اپنے اپنے کیمرے کو دیکھتے رہیے. جی بسم جی اللہ. ہر ادنا اپنے اعلیٰ پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کرے تاکہ قربانی کی حقیقی. میں آپ کے ٹی وی کے اسی توسط سے میں پچھلی دفعہ عرض کر گیا تھا، اس دور میں کم از کم آنکھوں کی قربانی کے لیے میں نے کہا تھا، مومن کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تو میں نے کہا تھا آج کے دور میں کم از کم مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. کیا بات ہے. یعنی اتنی تو پاکیزگی ہمارے بس میں ہے نا، ہم ایسا تو کر سکتے ہیں. یہ بھی تو ایک قربانی ہے، تو کیوں نہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام جو کر سکتے ہیں. اچھا بہت سارے کام اسی سے ہی ہو رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کے بارے میں برائیاں، لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈے، یہ وہ سب عجیب عجیب. کوئی چیز آ رہی ہے تو اسے جوں کا تو ہم بھیج رہے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کر رہے کہ آیا وہ امام نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا. بے شک ایسی اپنے بارے میں بھی ہم بدگمانیاں پیدا کر بیٹھے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کانوں سے، حالانکہ مولا سبز قبا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو وہ ایک واقعہ ہے، اس میں یہی جملے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا. اس میں بڑا فرق ہے. تو ہونا چاہیے. اور قربانی پھر کہوں گا ہماری تب ہے جب ہم اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ پہ قربان. اور اس حوالے سے ایک حدیث اور فرمان ابھی میں بہار الانوار میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ جلد نمبر 12 میرے سامنے رکھی ہے. معصوم فرماتے ہیں ہر مومن محب کو 2 اموات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ دنیا میں بستر کی موت سے چلا گیا تو پھر اس کو ظہور قائم پہ اٹھا کے شہید کروایا جائے گا. اگر وہ دنیا میں شہید ہوا تو پھر اس کو اگلی دوسری موت، یعنی 2 اموات کا ہر مومن محب کو یہ سامنا کرنا ہوگا. یہ معصوم کا فرمان میں ابھی بیٹھا پڑھ رہا تھا. تو قربانی دینی چاہیے. تو اگر شہید ہوا ہے تو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، شامل جو کرنا ہے رجت میں امام کے ساتھ. اگر جی ہم چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف کہ اور کتب میں امام زمانہ کے حوالے سے میں پھر ایک چھوٹی قبل اس کے کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، ہم ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ظفر بھائی. جی نقوی صاحب کیسے ہیں؟ آپ کے مہمانوں کو بھی پرسہ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور دعا گو آپ سب کے لیے، خاص طور پہ بہن زہرا کے لیے جنہوں نے ہمیں بخاری صاحب جیسے علماء دیے جو ہمیں علم کی بارش سمجھوں گا کہ بارش کرا رہے ہیں اب، اور جس سے ہم بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ظفر بھائی ابھی مولانا بات کر رہے تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول یاد مجھے آ گیا. جی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے میں 3 انگلیوں کا فاصلہ ہے. صحیح. اگر سننے سے زیادہ دیکھنے پہ یقین کرو گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ امام مولانا حضرت زیدی صاحب اللہ علیہ کے رحمت کرے، انہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام کو امام بارگاہوں اور مسجدوں میں نہ صرف ڈھونڈو، یہ تو آپ کو چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے. بازار میں بھیڑ دیکھو تو امام کی یاد آ جاتی ہے، ٹھنڈا پانی دیکھو تو امام کی یاد آ جاتی ہے اور ان کی پیاس کو یاد کرتے ہیں. تو امام تو آپ کو چلتے پھرتے ملیں گے اگر سینے میں قبر حسین ہے تو. قبلہ صاحب سے میں ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ قبلہ صاحب ایک ہے معرفت اور ایک ہے مودت. مودت معرفت کے لیے ضروری ہے یا معرفت کے لیے مودت ضروری ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی. امام کی معرفت میں مودت پہلے چاہیے یا مودت سے پہلے معرفت چاہیے؟ اس میں تھوڑا سا اگر تشریح کر دے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تھینک یو جی، مہربانی. شکریہ جی. بخاری صاحب صاحب میں ایک فرما رہے تھے ابھی انتظار کے حوالے سے. روئے زمین پہ سب منتظر ہیں، انسان سب منتظر ہیں. اس سے بھی تھوڑی سی اگلی بات ہے. یہ زمین منتظر، یہ آسمان منتظر، یہ سورج منتظر، یہ چاند منتظر، یہ ستارے منتظر، یہ ذرے ذرے منتظر. یہاں ایک فرمان اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اے محمد، نہ بناتا میں عرش، نہ بناتا میں فرش، نہ بناتا میں مہتاب، نہ بناتا یہ فلک، نہ چلاتا یہ ہوائیں. اس کو سارا میں ڈیٹیل نہیں بات کروں گا، آپ پہنچ گئے ہیں. اس کو میں ایک دنیاوی مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. ایک آپ نے پروگرام کروایا، ایک جلسہ کرایا. آپ نے وہاں دریاں بچھوائیں، آپ نے وہاں شامیانے لگوائے، آپ نے وہاں سارے انتظامات، کرسیاں، سارے سلسلے کروائے. جب صاحب جلسہ
تشریف لے آئے جن کے لیے یہ سارا کچھ ہوا تھا. صاحب جلسہ تشریف لے آنے کے بعد, وہ جلسہ کرنے کے بعد گھنٹہ بیٹھے, 2 بیٹھے, 4 بیٹھے, وہاں سے تشریف لے کے چلے گئے. اب یہ پھر بنتا ہے کہ وہ شامیانہ لپیٹ دیا جائے, دری لپیٹ دی جائے, وہ کرسیاں بھی ہٹا دی جائیں, وہ سارا کچھ, کیونکہ وہ صاحب آئے تھے, وہ چلے گئے, جس کے لیے یہ سب کیا تھا وہ چلے گئے. تو اس کا مطلب آج تک آسمان کا اپنی جگہ قائم رہنا, زمین کی دری کا بچھا رہنا, ہواؤں کا چلنا, سورج کا ویسے چلنا, یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ ایک محمد آیا تھا, ایک محمد نے آنا ہے. اس کا مطلب روئے زمین کا ذرہ ذرہ, کائنات کی ہر چیز سرکار کی منتظر ہے. مگر سرکار یہاں منتظر و منتظر کو میں واضح کرتا جاؤں, 2 القاب مطہرہ ہیں سرکار کے, ایک منتظر, ایک منتظر. منتظر اس کو کہتے ہیں جو انتظار کر رہا ہو, منتظر اس کو کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. سرکار کے دونوں القاب مطہرہ بڑے مشہور و معروف ہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں, وہ ہمارا کیوں منتظر ہے؟ کائنات تو اس کا انتظار کر رہی ہے, وہ کس کا منتظر ہے؟ اس کا جو جواب آئے گا وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی نانی کی امت کا منتظر ہے. بھئی کس کا منتظر ہے؟ کیا نیکوکاروں کا منتظر ہے؟ نہیں, حر جیسوں کا منتظر ہے زمانے کا حسین. اب جو حر بنے تو آج بھی زمانے کا حسین انتظار میں, وہی دستار پہن کے جو کربلا میں, کریم کربلا کے سر عطر پر تھی, وہی دستار پہن کے آج سرکار منتظر ہے. اب میں بات آگے چلاؤں گا, میری وہ بات سامنے آ گئی. میں نے کہا روح زمین کا ذرا ذرا, بلکہ ایک دفعہ ایک عارف ہستی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کہنے لگے یہ پھول کس کے لیے کھلتا ہے؟ بندے وہاں کہنے لگے جی یہ ہمارے لیے کھلتے کیونکہ ہم صبح صبح اس کو توڑتے ہیں. وہ فرمانے لگی اگر تمہارے لیے کھلتا ہے, تمہارے مرنے کے بعد اس پھول کو کھلنا بند کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں, یہ کسی کے استقبال میں کھلتا ہے. یہ روزانہ اپنے دن کا آغاز کسی کے استقبال میں کھلنے سے کرتا ہے. تو یہ کائنات کی کون سی ایسی جمع کون سی ایسی چیز ہے جو سرکار کی منتظر نہیں ہے؟ روئے زمین پر سب چیز سرکار کی منتظر ہے, مگر قائم اپنی جد کے چاہنے والوں کے منتظر ہے. بس ہمیں یہی سوچنا ہوگا. میں یہی آج صبح عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی, نقوی صاحب کا یہ سوال تھا, شاید میں اس وقت جواب دے پایا یا نہیں, وقت ختم ہو گیا تھا, کہ سرکار کے ظہور میں رکاوٹ کون ہے؟ کیا باہر کے دشمن؟ کیا کون ہے سرکار کے ظہور میں تاخیر چاہتے ہیں؟ تو میں نے ادھر گزارش کی تھی, وہ سب سے پہلے اپنا اندر کا دشمن نفس ہے. کیونکہ سرکار کا یہ فرمان کہ تمہاری ایک خطا, تمہارا ایک گناہ میرے ظہور کو کئی دن ڈیلے کر دیتے ہیں. اگر ہماری خطائیں اور گناہ سرکار کے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی لیول پہ انڈیویجول, ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کم از کم میری وجہ سے میرے مولا کے ظہور میں تاخیر نہ ہو. اب بات آگئی, وہ پھر باتوں سے دعا تو کریں ہی ظہور کی, لیکن اپنے اندر کو صحیح کریں. ہم یہ سید بہت ضروری ہے. دعا بھی اسی وقت ہے جیسے ہم یہ آج کل نعرہ لگا رہے لبیک لبیک یا حسین لبیک. اس کے لیے ہمیں کربلا میں اپنے آپ کو موجود ہونا دیکھنا پڑے گا عملی طور پہ ہم, اور اسی طرح تیار ہونا پڑے گا جس طرح لبیک یا حسین کرنے والے 72 تھے. جی ہاں, ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں. ہم کالر اس لیے لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دور سے کال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے, افسوس ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جناب سید صاحب. جی فرمائیے, آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تو ہم سے آپ کا رابطہ بہتر ہو سکے گا. صحیح ہے. اچھا یہ میرے علامہ صاحب اور بی پی سیدہ صاحب بیٹھی ہیں. جی تو ان سے میں یہ ایک ریکویسٹ پہنچا دینا کہ نا میرے لیے دعا کریں کہ میں نیا فقہ جعفریہ میں آیا ہوں, محمد زمانے کے انتظار میں ہوں. تو میری والدہ اور میری بہن آئی ہے گھر پہ, تو وہ دیکھنا یہی ہے کہ ہمارا بچہ صحیح حق پہ ہے یا کدھر ہے, یا کیسے برادری نے مجھے فارغ کر دیا ہے. تو آپ میرے لیے خصوص دعا کیجیے. میں نے پہلے بھی بیٹی کو پہلے کال کر کے میں نے فون کیا تھا کہ میرے ساتھ بہت پریشانیاں ہیں, ٹینشنیں ہیں. تو آپ کوئی میرے لیے تو خصوصی معاملے زمانہ کے ان کے خدمت میں کوئی ایسی دعا ہو کہ مجھے سکون ہو جائے, جلدی اور دنیا بھی سارے. جی شکریہ کال کرنے کا. یقیناً میں ان کو کہنا چاہوں گا, ان کو عرض کرنا چاہوں گا, یہ صبح صبح اٹھ کے اپنے زمانے کے امام کو سلام کریں. صحیح, پہلا کام دن کا آغاز حکم بھی ہے زمانے کے سردار کو سلام کرنا. جی جناب, آپ کے لیے یہی وہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو صبح سویرے اٹھتے ہی پہلا کام یہ کریں کہ ان کی خدمت اور میں ایک چھوٹی سی اور بھی ایسے کریں
کہ آپ کو یہ احساس بھی ہو کہ آپ اپنے امام وقت کو سلام کر رہے ہیں. اور وہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ تھوڑا سا مختصر بیان کرنا چاہوں گی. اگر میں کال لے لوں آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا خادم عتیق شاہ صاحب جی فرمائیے. آپ کا سوال ابھی کل والا ہی اس کا ہی جواب جاری ہے. میں مطلب سوال ایک تو مجھے بی بی کی خدمت میں آداب عرض کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ, اور ایک شاہ صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اور آپ لوگوں کے مبارک قدم ہائی ویکم میں آئے کل, میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال نہیں ہے, میں وقت نہیں ضائع کروں گا کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے خام خواہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ آپ سے پوچھوں. ایک سوال, آپ کے میڈیا پہ یا ہر میڈیا پہ جہاں پہ امام زمانہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کرے کہ یہ ذکر اور زیادہ ہو, الہی آمین. لیکن میں یہ گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ اپنے تمام پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اور ٹاپک ذرا لکھ لیجئے. جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام, جی ان کے بارے میں بہت کم ان کی مطلب پرورش نبی پتہ ہے, لیکن ان کی اپنی شخصیت کے بارے میں بہت لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا لا علمی میں مبتلا ہے. تو ایک کبھی اس ٹاپک پہ بھی کوئی 5 منٹ کی بات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں, بڑی نوازش ہوگی آپ کی. یہ علم کے بارے میں ریکویسٹ ہے ایک مطلب ہے طالب علم کی. جی عتیق شاہ صاحب, آپ کا بھی شکریہ اور سبطین بھائی کا بھی شکریہ کل مہمان نوازی کا, اور بہت اچھی بات کی ہے. ہم چاہیں گے کہ کل تو عقیدہ رجت کے بارے میں ہم بات کریں گے, پرسوں کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم محسن اسلام اتنی سی بات کرتی چلی جاؤں کہ کل ایمان کے بابا ہیں, اور صوت الادات الانسانیہ جو ایک عیسائی اس نے لکھی کتاب, تو اس نے کہا کہ جناب ابو طالب کے ایمان کی منزلت اتنی کہ اگر ان کے ایمان کا ایک ذرہ پوری کائنات میں بکھیر دیا جائے تو روئے عرض کے اوپر کوئی بے ایمان نہ رہے. کیا بات ہے. تو مولا کے والد کی زندگی, ان کی حیات اگر دیکھنا ہے تو جس کا بیٹا ایسا ہے تو وہ پھر باپ کیسا. کیا بات ہے. یعنی حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جن کی آغوش میں پلنے والا ایک نبی بنا اور ایک امام بنا, تو یہ آغوش کا. سر ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں بات کر رہا ہوں؟ کراچی سے. جی اقتدار علی صاحب, جی فرمائیے. اگر اس موضوع سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے. نہیں, مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا جو میری ہمیشہ سے خواہش تھی. جی بسم اللہ, سوال کیجئے. میں بڑے بول نہیں بولوں گا, 90% مجھے کراچی والے اہل تشیع حضرات جانتے ہیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. میں بڑے بول نہیں بولوں گا, صدقہ ہے چوکٹ کا. جی سرکار. صرف میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا کو پتا ہے کہ رسول خدا مقام محمود پر ہوں گے, جناب خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین ہیں, امام حسن امام حسین سیدہ شباب اہل جنہ ہیں, بے شک, تو بجائے اس مہینے کو بابرکت طور پر منانے کے وہ پنجے میں الجھ گئے ہیں, وہ علب میں الجھ گئے ہیں, وہ تابوت میں الجھ گئے ہیں, وہ ماتم میں الجھ گئے ہیں. اس کا سولوشن کیا ہے؟ جی اقتدار علی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے اچھی بات کہی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب وہ وسیلے ہیں اور وہ تبرکات ہیں جن کے ذریعے ہم ائمہ تک اور اہل بیت تک اور کربلا تک پہنچتے ہیں. میں اب تفصیلی جواب کے لیے بخاری صاحب سے رجوع کروں گا. میرے خیال میں الجھے تو نہیں ہے, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک علمی حیثیت سے نا جواب ان کو مل جائے. نہیں, پہلے یہ والا کر دیں, پہلے یہ ورنہ تڑپتا رہے گا دل میں سوال کہ ہم علم اور تابوت میں کیوں الجھ گئے ہیں, ہم اہل بیت کو ڈائریکٹ کیوں نہیں مان رہے. اس کا پہلے جواب. یہ تو ویسے سوال سید صاحب بنتا ہی نہیں, اگر دیکھا جائے یہ کون سا انہوں نے بنایا ہے, تو اب اس کا جواب تو دینا ہے. دیکھیں نسبت کیا ہے. صحیح. ہم بٹھے سے بننے والی دو اینٹوں میں ہمیں کوئی قرآن سے نسبت دیجئے کہ کسی پیغمبر کو چھوڑ کے کوئی چیز ایسی اللہ نے کہی ہو کہ اس کو بھی. میں عرض کرتا ہوں بٹھے سے بننے والی, جناب ابراہیم کی قربانی لے لیجئے. جی وہ فرما رہی ہیں. جی بٹھے سے, جی بسم اللہ پلیز.
کہ جب آج صدیاں گزرنے کے بعد وہ جو قربانی جناب ابراہیم نے کی تھی، آج پوری دنیا اس قربانی کے اوپر اچھا جناب حاجرہ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا تو ڈائریکٹ حضرت بیوی حاجرہ کو کیوں نہیں مان رہے، وہ بھاگ کیوں رہے ہم؟ دیکھیے اور پھر بھاگنے میں کیوں الجھ گئے ہم؟ ہاں اب وہی چیز کیونکہ الجھنے والی بات نہیں ہے، بلکہ انہی ڈوریوں کے ساتھ جڑ کر تو ہم کربلا پہنچتے ہیں، اور یہی کربلا معلیٰ ہمیں عرش معلیٰ تک پہنچائے گی۔ یعنی اللہ نے جو آدم کو سجدہ کروایا ہے تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہیں جی نہیں، وہی ابلیس والا جواب کہ جی ہم تجھے سجدہ کریں گے، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں سجدہ کریں گے۔ بالکل ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ممکن ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی اقتدار علی صاحب کو یہ ساری باتیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی بیٹا میں بخاری لندن سے بول رہی ہوں۔ جی میں بس ایک جائز کی عورت ہوں، جواب تو کوئی نہیں، لیکن مجھے وہ اقتدار علی صاحب کا سوال بڑا عجیب و غریب لگا ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کو نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی ان کی منت ہے، نہ مراد ہے، کیونکہ ہم لوگ تو جب ہم پہ کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے اسی پنجے سے، اسی تابوت سے، اسی جھولے سے سب کچھ مانگتے تو خدا سے ہیں، لیکن وسیلہ بنا لیتے ہیں یا رب العزت اے رب حسین ان کی ذات کے صدقے میں ہمیں دے دے۔ ہم تو الجھتے نہیں، ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ میں ایک جائز سی عورت ہوں، میری بات کا برا نہ مانیے گا، میں نے موضوع سے ہٹ کے بات کیا۔ نہیں بہن، آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھا جواب دیا، اور یقیناً میں ایسے بہت سارے اہل سنت کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے جھولے سے، جناب علی اصغر کے جھولے سے بیٹے مانگے ہیں اور انہیں ملے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اہل سنت کے لوگوں کو۔ جی بخاری صاحب۔ جی وہاں ایک دعا والی بات رہ گئی ہے، وہ جو ابھی کر رہے تھے، دعا لازم ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ گھر کے کونے میں یا جنگل میں جا کے یا کوئی اس طرح کرنے، دعا لازم ہے اپنی زندگیوں میں۔ دعائے تعجیل فرج کو یہ حکم معصوم ہے، اس کو جاری ساری رکھنا چاہیے۔ یعنی اللہم کن، میں جیسے آج میرے سے صبح پوچھ رہے تھے جی کسی کو کسی قسم کی بیماری ہے، میں نے نام بتا رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ میں ان کو عرض کر رہا تھا، جو عرفہ فرماتے ہیں اتنی دفعہ اللہم کل ولی کل پڑھو، اتنی دفعہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد پڑھو، یہ اس سے ملتے جلتے جو سلسلے ہیں، دعا کے لیے حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، موبائل کو پاک رکھو، موبائل ایک کونے میں بیٹھ مستقل اسد یہی بیان فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو، میں صبح پورا پروگرام دیکھا اور ابھی اتفاق سے آئی تو پھر میں نے کہا چلیں بیٹھ کر کچھ سوالات اس حوالے سے، کیونکہ جو انداز بیان ماشاءاللہ اسد کا ہے کہ موٹیویٹ کرنا، جی ہاں بالکل، آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے امام زمانہ کے انتظار میں۔ یقیناً ہمارے ساتھ ایک اور منتظر ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم سبھی منتظر ہیں۔ علیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ محترم ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا موضوع جو ہے وہ چھیڑ رکھا ہے۔ جی شکریہ۔ تو اس کی بہت ضرورت بھی ہے۔ جی جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میں ننکانہ سے بول رہا ہوں، کل بھی کال کی تھی تو اس کا جواب جو ہے وہ شاید آپ بھول گئے۔ ارے وہ اتنے سوالات ہو جاتے ہیں کہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے جوابات دے دیے جائیں، لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ فرمائیے آپ کا کیا سوال تھا؟ جی سوال یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ امام زمانہ کی ہونی چاہیے، مجتہدین کی نہیں ہونی چاہیے، تو بعض کہتے ہیں نہیں مجتہدین کی ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا بخاری صاحب جو ہے وہ جواب دے دیں مہربانی۔ جی بخاری صاحب، کیونکہ یہ سوال کل سے جو ہے اپنا جواب تلاش کر رہا ہے تو آج پہلے اس کا جواب دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سید صاحب افسوس یہ ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے آگاہ ہیں، ان چیزوں کو ایسے لے کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کو باعث اختلاف بنا دیا گیا ہے۔ میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ تقلید یعنی کسی کو فالو کرنا، گھر سے بچہ ماں باپ کی کرنا شروع کرتا ہے، ماں باپ کو کرتا دیکھتا ہے جس طرح کے اسی طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب دو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک اصول ہے، ایک فروع ہے۔ اصول میں تقلید نہیں ہے، صحیح ہے، مطلب پروردگار کو ہم نے کتنا ماننا ہے، کیسا ماننا ہے، اور کہاں پروردگار کو کہاں ماننا ہے، اس بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد توحید کے بعد نبوت، عدل ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ ان امور میں تقلید کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کسی کو فالو کریں، آپ نے اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ رہ گئی بات فروعات کی، نماز ہے، روزہ ہے،
حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو باقی مراحل ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کی معرفت بہت زیادہ ہے اور آپ کی جی بسم اللہ، بہت اچھی بات آپ نے کی. اگر سب کچھ جانتے ہیں تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں. معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں گا، آج لوگ اپنے والدین کی بات نہیں مانگتے اور بات کرتے ہیں ادھر کی جا کے. اوبیڈینسی والدین کی حد تک نہیں ہے. جی ہاں، بہت اہم موضوع ہے. اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام ہم کریں گے، اطاعت والدین. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ برکت مہندی سیون شریف سے بات کر رہا ہوں. جی برکت صاحب سیون شریف سے، ماشاءاللہ. جی فرمائیے. آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں، قلندر کی دھرتی سے بول رہے ہیں. شکریہ. بسم اللہ جی، بسم اللہ. نوکر ہیں ہم جزاک اہل بیت کے ماننے والوں کے. جی ہیں، سلامت رہیں. ان کے چاہنے والوں کے. آپ کا ٹی وی پہ پروگرام دیکھا، بہت اچھا لگا. کوئی تو ہے دور سے بیٹھ کے جو وقت کے امام کے لیے اتنا کچھ کہہ رہا ہے. کیا بات ہے. جی ہیں. اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے فضول چیزوں پہ میڈیا کوریج دیتا ہے، لیکن اس وقت کے امام کے لیے کیوں نہیں ٹائم ہم لوگوں کے لیے. باتیں بہت سی ہیں، لیکن جب ان کا ذکر آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بات ہی نہیں ہو پاتی. پتہ نہیں ہم غافل ہو چکے ہیں. جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ پروگرام جی پلیز سوال تو ہے. جی فرمائیے. میں یہ آپ کے توسل سے علامہ صاحب سے چاہوں گا. پہلے تو میں آپ کے ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین پروگرام ہمیں دکھا رہے ہیں. شکریہ. اور بہت شکریہ آپ کا. میں علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. باتیں تو بہت سی رہی ہیں، لیکن شاید آپ کے یہاں ٹائم ذرا تھوڑا ہے. میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں کتاب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، تو ہم اپنی حکومت سے یہ چاہیں گے اگر آپ کی توسل سے کہ امام زمانہ کا کچھ ذکر ہمیں اسکول کے درس سے ملے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے، ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ امام کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں امام سے، ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے. اگر ایسا ممکن ہو سکے. جی شکریہ. آپ نے اچھی بات کی ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ یہ مذہبی اعتبار سے ہمیں بتائیں، امام زمانہ کے اعتبار سے بتائیں. دعا کیجئے کہ اسلامی انقلاب آئے تو پھر یہ باتیں ممکن ہو سکتی ہیں. میں عرض کروں گا ایک چھوٹی سی، جو یہ کر رہی ہے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، دل کا درد بیان کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس ٹی وی کے توسط سے جو بانی حضرات ہماری گفتگو سن رہے ہیں، چلو ملکی لیول پہ نہیں، کم از کم ہر بانی اس ضرورت کو محسوس کرے، ہر پڑھنے والے کو کہے کہ وہ ہمیں حقوق امام زمان علیہ السلام بتائے. جی ہاں، میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کراچی میں، پاکستان میں کراچی میں کئی جگہوں پہ امام زمانہ کے حوالے سے اشرے ہوتے ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. حسینیہ سجادیہ امام بارگاہ میں پورا اشرہ ہوتا ہے معرفت امام کے حوالے سے. میں پڑھ آیا ہوں. اچھا جی ہاں بالکل، اس حوالے سے ہونی چاہیے مجالس. کراچی کے لیول پر ہو رہے ہیں، لیکن پنجاب کے لیول پر اتنا کام نہیں ہو رہا. وہاں پر یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے امام ایسے ہیں، 4 معصومین ایسے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمیں وہ تو بالکل ایسے ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. اب یہ بتایا جائے کہ ہمیں ان کے سیرت پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جی گزشتہ برس آپ کے یہاں گلگشت میں مجالس جو ہوئی ہیں 4 معصومین کے حوالے سے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے ہی درخواست کروں کہ ابتدا آپ ہی کریں اپنے ملتان سے، جائے امام زمانہ کے حوالے سے. وہاں تو ہو چکی ہیں. میں تو سید حاضر بیٹھا ہوں پورے پاکستان میں، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا، میں پھر رہا ہوں جگہ جگہ جا کے. اسد کو کہیں گے کہ اس دفعہ جب ہم وہ کورس وہاں لانچ کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو بھی زحمت دیں گے. اور یہ تو فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو بہترین رہیں گے. میں اپنے لیول پہ کر رہا ہوں، لیکن ہر بانی کو چاہیے وہ پڑھنے، لوگ تیاری کر کے آئیں گے، جو ممبروں پہ آئیں گے موجود ہیں پڑھنے والوں کو، ذاکرین کو. علمیہ کتنا ہے ممبر حسین پہ، حسینیت کے کردار اور حسینیت کی حقیقت کو واضح کرنے کی بجائے میرے حساب سے لوگ ٹائم ہی
सिलसिला को वेस्ट ही कर रहे जी हैं। हाँ। हालांकि इस वक्त जो हो रहा है वहाँ वो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जी अगर हम ये जैसे मेंबर से बात हो रही है कि मेंबर पर हर पढ़ने वाले को ख़तीब को ये बताया जाए कि आपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत के बारे में दुनिया को सुनने वालों को आगाह करना है। उसी तरीके से ये भी आगाह करना है कि अलम का मकसद क्या है, जुलजना का मकसद क्या है, ताज़िये का मकसद ये क्या भी तबलीग के ज़राए हैं हमारे मुल्तान में शागिर्द और उस्ताद का ताज़िया निकलता है, बरामद होता है। देखिए ये वो ज़माने की सकाफ़तें हैं कि जब लोग ज़ियारतों पर जा नहीं सकते थे, लेकिन आज भी वो मौजूद हैं कि हम उन्हें देखते हैं। हमारे अहले सुन्नत ताज़िया निकालते हैं। और करबला मोहल्ला अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं, तो वो एक एहतराम के साथ उस ताज़िये की बरामदगी, लेकिन एक तसव्वुर को वो क्या है कि हसरत ज़ियारत ने ताज़िया बना डाला। ये इंडिया में जब लोग नहीं जाया करते थे, जिस ज़माने में जाना मुश्किल था करबला, और वहाँ दूसरी हुकूमतें कायम थी, वो इस हवाले से मैं आपको कल एक छोटा सा वाक़या मेवाराम का सुनाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी हमारे साथ मौजूद कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई, मैंने जो सवाल किया था ना जी नकवी साहब, मुद्दत और मार्फत का, वो इसी वजह से किया था कि अगर उसकी तशरीह हो जाती तो ये छोटे मोटे सवाल सारे खुद बहुत ही खत्म हो जाते। जी जी मैंने मुद्दत और मार्फत का सवाल इसीलिए किया था। जी बाकी जहाँ तक तल्लक है ना अलम का, जुलजना का, जफर भाई अगर आपने करबला की ख्वाहिश दिल में रखते हैं, करबला जाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा राह चाहिए, बस चाहिए, रास्ता चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैसर होंगी तो आप आसानी से करबला तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें ही नहीं है तो करबला की ख्वाहिश दिल में रखते हुए करबला नहीं पहुंच सकते। और जहाँ तक अलम की बात है तो वो कहते हैं ना कि क्या झंडा लाया भुट्टो दा, क्या झंडा लाया न्याजी दा, हुण घर घर झंडे वेख रहे हैं, ला फतवा पर्दे पर्दा फतवे साजी दा, हुण दस हुण भी झंडा लाना बिदअत है मेरे पीर अब्बास गाजी दा। क्या बात है। जी हाँ, ये कहने का है कि मैंने मुद्दत और मार्फत का सवाल किया ही इसलिए था कि अगर ये किबला थोड़ी देर पहले इसकी तशरीह कर देते तो ये सवाल खुद बहुत खत्म हो जाते हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, जिस तरह से शायर अल्लाह की ताज़ीम वाजिब है काबा, कुरान और मस्जिद और मदीना और मक्का, इसी तरह से शायर करबला जैसे अलम, ताज़िया, ताबूत, इसी तरह ताज़ीम वाजिब है। यकीनन अलम, अगर कोई मैं गलत हूँ तो अलम मुझसे नहीं कह रहा, मेरे घर पे लगा हुआ अलम मुझसे नहीं कह रहा कि गलत हो, बल्कि वो तो याद दिला रहा है कि अलम को देखकर मुझे गाजी अब्बास की इताअत याद आ जाए। चूमना है, अलम के आगे झुकना नहीं है। ताज़िये को मोहब्बत से चूमना है, उसके आगे झुकना नहीं है। लेकिन झुकना तो वालिदैन के आगे भी कहा है कि कंधे वो तो नीचे करके अपने कांधों को ऐसे झुका के आओ कि जैसे अपने गुलाम अपने आका के सामने झुकता है। बाकी आप अब अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जाते हैं, उनकी चौखट को चूमते हैं, आप चूमिए, क्योंकि ये अच्छा सजदे में जाइए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि करीम तू हमें इस दरके पर लेकर आया कि जिसने तकबीरों को बुलंद किया, यानी कि सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। हो सकता है फिर ये लोग भी अलम के नीचे सलाम ऐसे ही कर रहे हो, शुक्र परवरदिगार तूने हमें गाजी के लिए वफादार बनाया। हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए। तो यहाँ पर वो शुक्र का सजदा। बड़े बड़े ऐसे मुझे मिले हैं, आपकी बात में मुकम्मल तो नहीं कंटिन्यू करता हूँ, बड़े बड़े ऐसे मिले हैं जो कहते हैं हम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अलम के सामने इसलिए झुकते हैं कि परवरदिगार हमें इस गाजी की पाक वफा के ज़रिए हमें भी वफादार बना, हम शुक्रगुजार हैं कि हम इनके चाहने वाले हैं, हमारी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत हमारे दिल। जब सफ़ीर हैं, जब पैगाम पहुंचाने वाले हैं, तो आपका एक एक अमल जो है वो इस बात की गवाही देगा कि आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी रफ्तार, आपकी गुफ्तार दुनिया को बताए कि शियाने हैदर करार ऐसे होते हैं, अली वाले ऐसे होते हैं। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है तमाम ज़ाकिरीन से भी और तमाम सामीईन से भी कि अगर कोई पढ़ने वाला इस तरह की बात पढ़ता है तो फिर उससे कहें कि बीबी या जो भी भाई साहब आप हमें वो बताइए कि जिससे हमारे अकीदे और हमारे इखलाक और हमारा किरदार बुलंद हो और हम तैयार हों इमाम के अवानुसार में शामिल होने के लिए। जी नाजरीन, हमें इस वक्त अपने किरदार को ऐसा बनाना चाहिए कि हम उस जो मुंतज़र भी है और मुंतज़िर भी है उनके जानिसारों में शामिल हो सकें। कल इंशाअल्लाह इसी मौजू को सदाए करबला के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना आज भी अतीक शाह साहब के सवाल का जवाब रह गया, कल पहले हिस्से में इंशाअल्लाह जवाब ले लेंगे इस बात का। और फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। तोहफ़ा या अली मदद।